हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की मुद्दत 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आज से $1 लाख तक LCs क्लियर करेंगे। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत चारों प्रोडक्ट्स डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, चारों की कीमतें बरकरार रहेंगी। अगले 15 दिन वही कीमतें रहेंगी जो पिछले 15 दिन में थी। इसमें कोई रद्द-बदल नहीं की जा रही। 30 नवंबर तक तौसीक की जा रही है टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में। जो LCs रुकी हुई हैं, जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जो $50,000 तक की LCs को रिलीज किया था, जिससे करीबन 8,000 में से 4,400 केसेस जो है वो क्लियर हो गए थे। अब हम इस अमाउंट को बढ़ा के $1 लाख तक की तमाम LCs को स्टेट बैंक जो है क्लियर करना शुरू कर देगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद पेट्रोलियम पर लेवी ₹50 फी लीटर हो गई है। वफाकी हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। IMF ने पेट्रोल पर लेवी ₹50 फी लीटर करने का मुतालबा किया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी पर ₹2.24 फी लीटर इजाफा किया है, जिसके बाद लेवी बढ़कर ₹50 फी लीटर तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना होता तो पेट्रोल की कीमत में ₹2.24 फी लीटर कमी हो सकती थी। ताहम आवाम को रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसानों को 1800 अरब के कर्जे देंगे। सैलाबी इलाकों में छोटे किसानों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। नौजवानों को ज़राई शोबे में 50 अरब के कर्ज मिलेंगे। DAP की कीमत ₹2500 कम कर दी। अब बोरी ₹11,500 में मिलेगी। 5 साल पुराने ट्रैक्टर दरामद की इजाज़त दे दी गई है। 26 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करेंगे। ट्यूब वेल्स के लिए बिजली की कीमत ₹13 यूनिट फिक्स कर दी गई है। वो किसान पैकेज का ऐलान कर रहे थे। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं, मार्कअप कर्जों के ऊपर उनको वेव किया जा रहा है। नौजवान बेरोजगार बच्चों के लिए ज़रूरी शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। 11,250 रुपए फी बोरी होगी। 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट किया दे रहे हैं। ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा। ड्यूटी में 5 लाख टन यूरिया के इंपोर्ट का इंतजाम किया गया है। 26 लाख टन गंदम इंपोर्ट होगी। 10 लाख टन आ चुकी है गंदम की। कोई हमें इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा और सूबों को जब भी सूबे चाहेंगे वो गंदम उनको मुहैया कर दी जाएगी। तकरीबन 600 अरब रुपए के लगभग ये टोटल पैकेज है। एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से ₹13 फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। जरूर कोई आएंगे चैलेंजेस, उनको हम नेगोशिएट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा है कि लाम आगे और मीम पीछे चली जाएगी। हमजा शहबाज ने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ किए। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने गरीबों का इतना बड़ा पैकेज बर्बाद कर दिया। मेरे दौर में किसी को आटा महंगा करने की जरूरत नहीं होती थी। आलमी कीमतें कम होंगी तो तेल सस्ता कर देंगे। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में हर मुतासर घर को 25,000 दिए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की शिकायत दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे। लाम आगे आ जाएगी और मीम पीछे चली जाएगी। हमजा शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक जो बिजली के जो कंज्यूमर्स थे उनके ऊपर बिजली का बिल माफ कर दिया था। 100 अरब रखे थे, उसके 100 अरब रुपए। आप पूछे पंजाब हुकूमत को, वो गरीब आवाम का इतना बड़ा पैकेज था, उसको क्यों आपने बर्बाद कर दिया? हम पंजाब में थे, अल्लाह ताला के फजल करम से मजाल कोई कुसक जाता था, कोई एक धेला भी कोई आटे की कीमत बढ़ाने की कोशिश करता था तो आपको पता है कि फिर पंजाब हुकूमत और कानून हरकत में आता था। मेरी जिम्मेदारी है बतौर वज़ीर आज़म के उनको इस हवाले से सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि खुदारा आप अपने प्रोविंशियल प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को आप एक्टिव बनाएं, उनसे काम लें और ये कीमतें जो बेजा जहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं उनको कम करिए। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है
وہ اس کے اوپر میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. میں روز دیکھتا ہوں کہ تیل گیس کی قیمتیں کیا ہیں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ نیچے آئیں. پنجاب کے وزیر نے شکایت کی ہے. ریکارڈ اینڈ فیکٹس اسپیک فار دم سیلف. این ڈی اے میں وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر متاثرہ گھر کو 25,000 روپے ملا اور فوڈ پیکیجز گئے. وفاق پاکستان کا ہے, صوبے پاکستان کے ہیں. امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے. اگر نہیں کرتے تو پھر قوم اس کی بات کرے گی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کوئی فیس سیونگ نہیں دینی, جس کے لیے یہ بےتاب ہے. نون لیگی قائد نواز شریف نے ٹویٹ کیا کہ 10 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کرنے والا 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا. عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرانگیز جھوٹ ہے جن کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے. اس نے اتنے جھوٹ بولے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا. عمران خان کا سارا زور صرف گالم گلوچ تک محدود ہے. شہباز شریف سے کہہ دیا کہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ نہیں سننا. وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توجہ عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف بتائیں اگر 2 سے 3 ہزار لوگ ہیں تو ان کی حکومت لانگ مارچ روکنے کے لیے عدالت کیوں گئی. بیک چینل بات چیت کو قائد نواز لیگ نہیں اوور رول کیا. ان کی دلیل ہے کہ وہ 1 سال سے پہلے الیکشن نہیں جیت سکتے. وہ پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں بات کر رہے تھے. نواز شریف کہتے ہیں 2,000-3,000 لوگ ہیں, تو میں پہلے نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں تو پھر آپ اپنی حکومت آپ کی سپریم کورٹ میں کیوں گئی ہے کہ لانگ مارچ روکا جائے؟ پورے پاکستان سے آپ نے سیکیورٹی اسلام آباد میں کیوں لگوا لی ہے؟ پھر تو انہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. پہلے بھی جو ہماری بیک چینل چل رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان میں الیکشن کروانا چاہتی تھی, لیکن نواز شریف نے ہی اس کو اوور رول کیا. جو آرگیومنٹ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے اس لیے ہم الیکشن کیوں کروائیں. اب یہ دیکھیں, یہ بڑا ہی ایک بونڈا قسم کا آرگیومنٹ ہے, دلیل ہے. تو یہ پھر کوئی جمہوریت تو نہ ہو, یا تو پھر آپ کو نارتھ کوریا یا برما کا سسٹم بنا لے. آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی بات کر لیتے ہیں جس کا دورانیہ مزید بڑھنے کا امکان ہے, جبکہ آج گجرانوالہ میں لانگ مارچ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند رہیں گے. استقبالیہ اجتماعات کی وجہ سے لانگ مارچ کا 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو نئی تاریخ سے متعلق جلد آگاہ کر دیا جائے گا. عوام اسلام آباد جانے کے لیے تیار رہیں. لانگ مارچ کی وجہ سے گجرانوالہ میں جی ٹی روڈ پر 13 بڑے تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. طلباء کی حفاظت کے لیے محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. دوسری جانب عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں استقبالیہ کیمپس لگا دیے گئے ہیں. کے پی اور گلگت بلتستان کے قافلوں کے لیے B-17 کے قریب ٹینٹ ویلیج قائم کر دیا گیا ہے. 500 سے زائد واش روم اور باتھ رومز بھی بنائے گئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 2000 لوگ 22 کروڑ عوام نہیں ہوتے. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ وہ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں. بندوق سے انقلاب لانے کا ماسٹر مائنڈ کسے دھمکیاں دے رہا ہے. ذلت اور رسوائی توشہ خانے کے چور کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. فارن فنڈڈ فتنے نے پورے پاکستان کو چور بنا دیا. بزدل شخص صرف بڑھ کے مار رہا ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کا توسیع شدہ نقشہ جاری کر دیا. ڈی چوک سے 4 کلومیٹر کا ایریا لانگ مارچ کے شرکاء کے لیے نو گو ایریا قرار دے دیا گیا ہے. توسیع شدہ نقشے کے مطابق اسلام آباد کی زیادہ آبادی والے 3 بڑے سیکٹرز ریڈ زون کا حصہ قرار دیے گئے ہیں. 6 پوش سیکٹرز G6, 7 اور F6, E6, E7, F7 اور E5 بھی شامل ہیں. 0 پوائنٹ ماگلا روڈ, اتاترک ایوینیو, آپ پارا روڈ, شکر پڑیاں, کشمیر چوک, مری روڈ, یونیورسٹی روڈ بھی ریڈ زون کا حصہ بن گئے ہیں. وفاقی حکومت نے لانگ مارچ میں خاتون صحافی صدف نعیم کی موت سے متعلق انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پنجاب کے وزیر قانون نے تھانے میں جا کر راضی نامے پر انگوٹھے لگوائے. واقعے کی میرٹ پر تفتیش ہوگی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کو بتایا کہ وہ مرحومہ صدف نعیم کو ذاتی طور پر جانتی ہیں. وہ بہت محنتی تھیں. ان کی مرحومہ کے شوہر سے بات ہوئی. حکومت نے واقعے سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی ہے. مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت میں کسی صحافی کا پروگرام بند نہیں ہوا.
کچھ دیگر خبر شامل کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کا سالانہ اجلاس کراچی میں ہوا، جس میں بورڈ کے عہدیداران اور نئے ڈائریکٹرز کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ شکیل مسعود حسین پی بی اے کے چیئرمین اور دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمین میاں عامر محمود سیکریٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ میر ابراہیم رحمان سینئر وائس چیئرمین، احمد زبیری وائس چیئرمین، محمد اختر قاضی جوائنٹ سیکریٹری اور غلام نبی برائی فائنانس سیکریٹری بن گئے۔ جنرل باڈی نے ٹی وی کے 3 نئے بورڈ ڈائریکٹر کا انتخاب کیا، جن میں محسن نظر نقوی، غلام نبی برائی، چودھری عبدالرحمان شامل ہیں۔ شاہد جمال، مرزا محمد نعیم، مسز این ایس لکھانی، سارہ طاہر خان اور شیر اسفند یار خان متفقہ طور پر ریڈیو کے ڈائریکٹر منتخب ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کاموکی میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے آغاز سے قبل پولیس نے رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر ایس ایچ او اور 5 اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں۔ کاموکی میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی کوریج کے لیے میڈیا کے نمائندے اپنی گاڑیاں روٹ کے ساتھ کھڑی کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس اور صحافیوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پولیس اہلکار ایس ایچ او منظر سعید کی قیادت میں صحافیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پولیس تشدد کے دوران کیمرہ ٹوٹ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ نے بھی واقعے کی مذمت کی اور بتایا کہ اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے کینیا میں قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف کے کیس میں 3 رکنی انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 3 رکنی کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر عثمان انور اور آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل عمر شاہد بھی کمیشن کے رکن ہوں گے۔ کمیشن کی منظوری کے لیے وزارت داخلہ نے کابینہ کی منظوری کے لیے سمری بھیج دی ہے۔ اس سے پہلے ایک 2 رکنی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بھی ارشد شریف قتل کیس کے محرکات جاننے کے لیے کینیا میں موجود ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما پرویز خٹک نے کہا ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے جا رہے، ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ عوام بھرپور طریقے سے لانگ مارچ میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ صدر قیصر نے کہا ہم صرف ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، عوام جس کو مینڈیٹ دیں وہ حکومت کرے۔ وہ پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس ملک کی ضرورت کے مطابق لوگ سمجھدار ہیں، انشاءاللہ فیصلہ کریں گے اور اس ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ یہ ملک اگر اس طرح چلتا رہا، لٹتا رہا تو 100 سال میں بھی ہم آگے نہیں جا سکتے، یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ جو دن ہم آلریڈی کوئی مہینے سے زیادہ سے ہم پورے اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ریلیز بھی ہو رہی ہے، تیاری بھی ہو رہی ہے۔ ہمارا ملک ہے یار، ہمیں کیسے روکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم نے کوئی وہاں پر غیر قانونی کام کرنے آ رہے ہمیں ثابت کرے۔ سمپل بات کر رہے ہیں کہ آئیں الیکشن کریں، آپ سارے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑیں اور ہم جو ہے نا اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آپ حکومت کریں، اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دیں، ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ رانا ثنا جتنا ریڈ زون کو بڑا کریں گے اتنے ہی لوگ زیادہ نکلیں گے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں، علم نہیں۔ پی ڈی ایم کی سیاست ختم ہو چکی، الیکشن میں انہیں امیدوار بھی نہیں ملیں گے۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ایک پاگل آدمی، ایک سیاسی طور پر پسماندہ سوچ رکھنے والا وزیر داخلہ، اگر آپ 0 پوائنٹ تک ریڈ زون لا رہے ہیں تو آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ لانگ مارچ کے استقبال کے لیے جلوس نکلیں گے، سارے شہر کے گھر جتنی دیر بھی لانگ مارچ سٹے کرے راولپنڈی میں۔ ہم ایک میزبان شہر ہیں اور راولپنڈی ہی انشاءاللہ اچھی خبر دے گا۔ راولپنڈی سے مراد ہمارا حلقہ ہے۔ ہم امن کے حامی ہیں، جو سپریم کورٹ نے راہ تعین کی ہے اس کا راستہ صاف کر دیا جائے۔ اور ایسے کیسز نکل رہے ہیں جہاں پہ ہم موجود بھی نہیں ہیں، لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو قدم اٹھاتے ہیں وہ عمران خان کے فائدے میں چلا جاتا ہے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں مذاکرات ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو خود کہہ دیا خان صاحب نے اور اداروں نے بھی کہہ دیا کہ بات چیت ہوئی ہے۔ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا مجبوری ہو۔ نون لیگ اور ساری 13 پارٹیاں دفن ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی قبر خود کھودی ہے۔ ایکچولی ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔
اب الیکشن ہوتا ہے تو ان کے پاس ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. نون لیگ کی رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا. مارچ میں 3-4 لاکھ لوگ تو نہیں آئے, البتہ 3-4 ہزار ضرور آئے. انہوں نے الزامات کیا کہ پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کو خونی مارچ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. جس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ 3-4 لاکھ لوگ لے کر نکلوں گا انقلاب کے لیے, لانگ مارچ میں شامل کر کے 3-4 لاکھ تو نہیں نکل سکے, 3-4 ہزار دیکھ کے اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاؤں پڑوں اور کس کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں. اور ہمیں علم ہے کہ کن کن جگہوں پہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی یا خون ریزی کی. اس میں ایک پوائنٹ گجرات بھی ہے, اور اسلام آباد کے چاروں طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جن لوگوں کی خدمات لی ہوئی ہیں, پروفیشنل لوگوں کی, جو پیسہ خرچ کیا ہوا ہے, وہ کیا حکومت وقت کے علم میں نہیں. اسلام آباد میں دھرنے اور جلسے کی اجازت نہ ملنے پر تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملکی معیشت, خراب حالات اور بد انتظامی کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی سری نگر ہائی وے پر احتجاج کر سکتی ہے. 26 اکتوبر کو خط لکھا گیا لیکن تاحال این او سی نہیں ملا. ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد معاملے کو طول دے رہے ہیں. احتجاج اور آزادی اظہار رائے آئینی حق ہے. ڈیپٹی کمشنر کو این او سی کے اجراء کے لیے ہدایات جاری کی جائیں. ادھر سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف وفاقی حکومت کی توہین عدالت کیس کی درخواست 2 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ مقدمہ سنے گا. اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. سپریم کورٹ کو کرائی گئی کسی بھی یقین دہانی سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے ان کی طرف سے کرائی گئی کسی یقین دہانی کا انہیں علم نہیں ہے. عمران خان نے مختصر جواب میں یہ لکھا کہ سپریم کورٹ کے ری چوک نہ آنے کی اجازت نہ دینے کے فیصلے کا بے علم نہیں. عدلیہ کا احترام ہے اور سپریم کورٹ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کمان پاس میں آپریشن. فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے. 2 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشت گردوں کے مشتبہ مقام کے قریب ہیلی کاپٹر کے ذریعے رسائی حاصل کی اور دہشت گردوں کے فرار کے راستے بند کر دیے. اس دوران دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں سپاہی شفیع اللہ اور سپاہی محمد قیصر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود سمیت آئی ای ڈیز بھی برآمد ہوئی ہیں. علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا.